नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। एक नई सुबह के साथ आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर हाजिर खिदमत है। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। स्टूडियो में मौजूद है हमारी बहुत ही खास मेहमान, आप सबकी हर दिल अजीज सना सैयद। तो आइए सना का भी इस्तकबाल करते हैं। वालिहाना इस्तकबाल है सना, खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं आज 11 रबीउल अव्वल है और मिलादुन नबी के हवाले से हमारा जो खुसूसी सिलसिला है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार, मौलाना साहब की आमद के मुंतजिर रहेंगे हम सब। आगाज करेंगे अपने प्रोग्राम का सना की खूबसूरत आवाज में एक प्यारी सी नाते पाक से। तो आगाज कीजिए सना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ए रसूले अमीन खातमुल मुरसलीन, ए रसूले अमीन खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई है अक़ीदा ये अपना, बसिद्क़ो यक़ीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूले अमीन। दस्ते कुदरत ने सा बनाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे, दस्ते कुदरत ने सा बनाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे, ए अज़ल के हंसी, ए अबद के हंसी, ए अज़ल के हंसी, ए अबद के हंसी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूले अमीन। तेरा सिक्का रवा कुल जहां में हुआ, इस ज़मीन में हुआ, आसमां में हुआ, तेरा सिक्का रवा कुल जहां में हुआ, इस ज़मीन में हुआ, आसमां में हुआ। क्या रब क्या अजम सब है ज़ेरे नगी, क्या रब क्या अजम सब है ज़ेरे नगी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूले अमीन। सुभान अल्लाह। मुस्तफा मुजतबा तेरी मदहो सना मेरे बस में नहीं, दस तरस
मुस्तफा मुजतबा तेरी मदहो सना मेरे बस में नहीं, दस तरस में नहीं, दिल को हिम्मत नहीं, लब को यारा नहीं, दिल को हिम्मत नहीं, लब को यारा नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूल अमी खातमुल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूल अमी। सुभान अल्लाह, सलामत रहिए। वाकई न लब को यारा है और न लफ्जों को यारा है। जितना खूबसूरत और म्यारी ये कलाम है उतनी ही पुरकशिश, उतनी ही सहर अंगेज आपकी अदायगी थी। आवाज, सुर, लय, इन सब के खूबसूरत इम्तिजाज ने इस फन पारे को आपकी अदायगी के जरिए एक शाहकार बना दिया। सना, शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। उम्मीद है कि हमारे नाजरीन को भी ये खूबसूरत नाते पाक सना की आवाज़ में पसंद आई होगी, आपके दिलों में उतर गई होगी। तो नाजरीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे ले चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रबीउल अव्वल के ताल्लुक से, यानी मिलादुन नबी के ताल्लुक से हमारा खुसूसी सिलसिला जारी है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में आगे के हालात जानेंगे इंशाअल्लाह। कल आपने मौलाना साहब से बहुत सारी बातें जानी थी और किस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से मदीने हिजरत की, और ये इस्लामी तारीख का एक बहुत ही रोशन बाब है। इस पर तफसीली रहनुमाई के लिए मौलाना साहब के मुंतज़िर हैं, तो आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से पुरतपा खैर मक़दम करेंगे मौलाना महमूद अहमद कासमी साहब का। नामवर और जय्यद आलिम दीन, पुरतपा खैर मक़दम, खुश आमदीद। तो नाज़रीन, आइए बातचीत के सिलसिले को आगे ले चलते हैं। मौलाना साहब, कल आपसे हमने जाना था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल को, मुख्तलिफ वाक़यात को। जो हिजरत है ये इस्लामी तारीख़ का एक संग मील है। हम देखते हैं कि सन हिजरी का आगाज़ भी इस अहम तरीन वाक़े से होता है। तो हिजरत का जो अमल था वो आसान नहीं था, क्योंकि अपने वतन से मोहब्बत जिस तरह हर इंसान को होती है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी थी। और वो हालात क्या थे और कितने नागुफ्ता बे हो चुके थे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना वतन छोड़ना पड़ा और यसरब की तरफ उन्होंने हिजरत की। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़क़ाल तआला फ़ी कलामिहिल बलीग़, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार। नाज़रीन किराम, मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदज़न, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। मक्के वालों की जो जुल्म सितम थे उससे तंग आकर के एक के बाद दीगरे तमाम सहाबे किराम मक्का छोड़ते चले गए। और जो तारीख़ में मिलता है 3 पाकीज़ा नफूस मक्कतुल मुकर्रमा में थे। एक सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तीसरे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और इसके मुंतज़िर थे कि कब अल्लाह ताला की तरफ से यहाँ से हिजरत का हुक्म मिलता है। तैयारियाँ पहले से थी, लेकिन अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार था। वो मक्कतुल मुकर्रमा जहाँ आपकी पैदाइश हुई, जहाँ आप पले बढ़े, जहाँ की गलियों और कूचों से आपका वास्ता और ताल्लुक़ था, उसको यूँ ही एक लख्त छोड़ देना एक बहुत मुश्किल मामला था। लेकिन हालात इतने नागुफ्ता बे थे कि वहाँ से छोड़ करके किसी ऐसे मकाम पर जाना जहाँ जानो माल सबके महफूज हों और जहाँ दीन की दावत व तबलीग आसानी से हो सके, इसके लिए सहाबे किराम तैयार थे और अल्लाह के हुक्म के मुंतज़िर थे। अल्लाह के रसूल ख़ुद उसके मुंतज़िर थे। जब इसका हुक्म आया है तो अल्लाह के रसूल ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने हमराह कर लिया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना नायब बना कर के जो मक्के वालों की अमानतें आपके पास में थीं
ان کو ان کے حوالے کیا ہے، اور اللہ یعصمک من الناس کی سپر اور ڈھال اوڑھ کر کے رات کی تاریکی میں آپ وہاں سے نکلے ہیں۔ ادھر دارالندوہ کے اندر میٹنگ ہو چکی تھی کہ کس طریقے سے نعوذ باللہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنا ہے۔ ابو جہل کی رائے پر اتفاق ہوا تھا۔ ابو جہل کی رائے یہ تھی کہ جتنے بھی مکے کے اندر خاندان ہے، اس خاندان کے ایک سربراہوردہ شخص، ایک نوجوان تیار کیا جائے اور رسول اللہ کے گھر کا محاصرہ کر لیں۔ جب صبح وہ نماز کے لیے نکلیں گے تو ایک لخت ان پر حملہ کر دیا جائے گا۔ اس طریقے سے بنو ہاشم ان سارے خاندان والوں سے انتقام و بدلہ نہیں لے پائیں گے۔ یہ پروگرام تو کفار مکہ کی طرف سے ہوا تھا۔ ادھر اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے تدبیر بنا کر کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ثور نامی پہاڑ کی طرف گئے تھے۔ اللہ آپ کو دیکھنے کا موقع عنایت فرمائے۔ تقریباً خانہ کعبہ سے 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک اونچی سی پہاڑی ہے، آپ جا کر کے وہاں روپوش ہوئے تھے۔ 3 دن وہاں روپوش ہوئے ہیں۔ ایک لمبا واقعہ ہے، دریا کو کوزے میں سمونے والی بات ہے، پھر آپ وہاں سے آگے تشریف لے گئے۔ بالکل، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اہل یثرب، جو کہ اس وقت یثرب کہلاتا تھا، بعد میں یہ مدینہ النبی کے نام سے مشہور ہوا، وہاں کے لوگوں کو بےتابی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار تھا۔ لوگ وہاں جا کر ایک ٹیلے پر کھڑے ہوتے تھے، انتظار کرتے تھے، اور جب شام ہو جاتی تھی تو نا امید اور مایوس سے ہو کر اپنے گھروں کو لوٹتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوتی ہے تو لوگ یعنی وہاں جو لوگ ہوتے ہیں وہ خوشی کے مارے نعرے تکبیر بلند کرتے ہیں، بچیاں جو ہے وہ ترانے گاتی ہیں۔ ایک لمبا مرحلہ ہے، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سٹیٹس مین کی حیثیت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدنی زندگی کا آغاز ہوتا ہے اس کے کچھ اہم واقعات ہیں۔ ان میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ مہاجرین جو یہاں سے مکے سے مدینے گئے تھے وہ بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ ایسے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مواخات، ایک بھائی چارہ قائم کرایا، اور انصار کی جو ایثار ہے، جو قربانی ہے، انہوں نے بھی ایک ایسی بے نظیر مثال پیش کی ہے جو کہ تاریخ میں نہیں ملتی۔ تو یہ جو مواخات تھا، اس پر آپ کا مختصر سا بیان چاہیے۔ جغرافیائی حیثیت سے جو مدینے کا تعلق ہے، اکثر مکے والے مدینہ ہوتے ہوئے ملک شام کی طرف جایا کرتے تھے، تو اس بات کا بھی لحاظ رہتا تھا مکے والوں کو کہ ان لوگوں سے کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو تاکہ ہمارا جو کاروباری مسئلہ ہے وہ متاثر نہ ہو۔ مدینے کے اندر جو قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج، یہ اوس اور خزرج قحطانی قبیلے سے تھے، اور مکے والے جو تھے یہ اسماعیلی خاندان سے تھے۔ تو خاندانی عصبیت ان لوگوں کے اندر پہلے سے موجود تھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں مدینے کے اندر پہنچ کر کے، چونکہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مدینے کے اندر اسلام کی کرنیں پہنچ چکی تھی، مصعب بن عمیر پہنچ چکے تھے مقری کی حیثیت سے، اور ہر کوئی اسلام سے متعارف ہو چکا تھا۔ اور اس سے پہلے بھی جو قبیلے قریظہ وغیرہ جو وہاں یہودیوں کے قبیلے آباد تھے، جو ملک شام سے آئے ہوئے تھے، ان لوگوں کی زبانی بھی مدینے والوں نے سنا ہوا تھا کہ نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، اور وہ ایک ایسی جگہ آئیں گے جو کھجوروں والی جگہ ہوگی۔ اس طرح کی پیشین گوئیاں وہ سن چکے تھے۔ حالانکہ بنو قریظہ وغیرہ کو، بنو قینقاع وغیرہ کو جو یہودی تھے، ان لوگوں کو یہ امید تھی کہ شاید وہ ہمارے خاندان میں آئیں، ہماری نسل سے آئیں۔ تو اللہ کے رسول نے سب سے پہلے جو مواخات کیا ہے اوس اور خزرج کے ساتھ، چونکہ قائد ایک ہے، امیر ایک ہے، سپہ سالار ایک ہے، نبی ایک ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اوس اور خزرج کو ملایا۔ اوس اور خزرج کو ملانے کے ساتھ ساتھ پھر اللہ کے رسول نے قریش کو، صحابہ کرام کو، مہاجرین کو ان کے ساتھ میں ملایا، اور ایک بے مثال بھائی چارہ ان لوگوں کے اندر قائم کیا ہے۔ یہاں تک کہ جو مدینے کے لوگ تھے اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے اپنا مکان پیش کر دیا ہے، کھیتی باڑی پیش کر دی ہیں، جنگلات پیش کر دیے ہیں، اور کاروبار کی بھی پیشکش کی ہے۔ یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام نے تو یہ کہا کہ بھئی ہمیں تو بس مارکیٹ دکھا دو، بازار دکھا دو۔ جی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرمایا کہ بھئی ہمیں تو مارکیٹ دکھا دو، ہم اپنا کاروبار کر لیں گے۔ تھوڑا سا پنیر خریدا اور اس کے بعد دیکھیں کہ کاروبار کیا، اور ماشاءاللہ مدینے کے بہت ہی امیر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہے، بڑی خدمات ہیں مذہب اسلام کے لیے۔ اس کے علاوہ پھر اللہ کے رسول کا جو دوسرا ایک معاہدہ ہوا ہے وہ بنو قریظہ، بنو قینقاع جو یہودی قبیلے تھے، حالانکہ وہ اقلیت میں تھے، وہاں پر وہ لوگ اقلیت میں تھے، بنو نذیر بھی تھے، یہ اقلیت میں تھے، لیکن پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائی چارہ ان لوگوں کے اندر بنایا
تاکہ دین کی دعوت کے لیے اقتصادی اعتبار سے، تعمیری اعتبار سے، دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے اور مذہبی رسم و رواج کے اعتبار سے کسی کا اختلاف نہ ہو۔ یہ میثاق مدینہ کہلاتا ہے۔ بہت اہم اس کی شرائط تھی، یعنی مدینے میں ایک امن و امان کی فضا برقرار رکھنے کے لیے یہودیوں کو بھی اپنے ساتھ ملانا ضروری تھا۔ تو وہ کیا شرائط تھیں جن کی روح سے جو ہے یہ میثاق یا معاہدہ قرار پایا تھا؟ اس میں سب سے پہلے شرط تو یہ تھی کہ ایک دوسرے کے جو مذہبی رسم و رواج ہیں ان مذہبی رسم و رواج میں کوئی ایک دوسرے کا دخیل نہ بنے، اور اگر کوئی باہری آدمی ہم لوگوں پر حملہ آور ہوتا ہے تو ایک آدمی پہ اگر حملہ آور ہوا ہے کوئی شخص تو اس کو ایک آدمی پہ نہیں بلکہ پورے مدینے والوں پہ حملہ تصور کیا جائے اور سب لوگ مل کر کے اس کا دفاع کریں گے۔ ایک دوسری شق تھی اس معاہدے کی، اور یہ بہت ہی اہم ترین شق ہے جس نے مدینے والوں کے اندر، چاہے وہ یہودی تھے، چاہے وہ مہاجر تھے، چاہے اوس کے خزرج کے تھے، سب لوگوں کو آپس میں متحد بنایا تھا۔ اور یہ کسی بھی اسٹیٹ کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے، اس کی ترقی کے لیے بہت ہی معیاری چیز ہے۔ بالکل، ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں اب یہ معاہدہ ٹوٹتا ہے تو وہاں پر اختلاف کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ غزوہ بدر جو پہلا غزوہ تھا مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان، اس کی جو وجوہات میں سے ایک اہم وجہ یہ تھی کہ وہ شبخون مارتے ہیں، کچھ بھیڑ بکریاں جو ہے وہ لے کر چلے جاتے ہیں، یہود کا ایک قبیلہ۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ میثاق ٹوٹا۔ تو غزوہ بدر حق اور باطل کے درمیان پہلا معرکہ تھا۔ ایک طرف 1000 کا لشکر تھا، کیل کانٹے سے لیس تھا، دوسری طرف بے سر و سامانی کا عالم تھا، لیکن فتح و نصرت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مقدر کر رکھی تھی، اور پھر آگے وہ سلسلہ ہم دیکھتے ہیں کہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن جب مشرکین مکہ کا زور ٹوٹ جاتا ہے، بڑی تعداد میں لوگ جب ان پہ حقانیت واضح ہونے لگتی ہے، اور حضرت خالد بن ولید یا اور باقی لوگ بھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مان لیتے ہیں اس بات کو کہ یہ واقعی دین برحق ہے۔ اس سے پہلے ایک اہم ترین معاہدہ ہوتا ہے خود مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان، جو کہ صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس سے فتح مبین کے نام سے اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا اور سورہ فتح اتاری۔ تو یہ بظاہر اس کی جو شرائط تھیں اس پر مسلمان تھوڑا سا رنجیدہ تھے، کبیدہ خاطر تھے، بلکہ حضرت عمر نے یہ بھی کہا کہ کیا آپ نبی برحق نہیں ہیں؟ کیا اسلام سچا دین نہیں ہے؟ پھر ہم ان شرائط پر ان سے سمجھوتا کیوں کریں؟ تو پہلے تو صلح حدیبیہ کے بارے میں بتائیے، اور بظاہر جو مسلمانوں کی شکست یا ان کے لیے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی کمزوری، کم ہمتی نظر آ رہی تھی، بباطن اس کے دوررس نتائج تھے۔ وہ نتائج کیا تھے؟ کہ جو صلح حدیبیہ کا جو مسئلہ ہے، سب سے پہلے تو اللہ کے رسول کو خواب آیا تھا جس کے لیے آپ تیار ہوئے کہ عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے۔ ظاہر سی بات وطن معلوف جس کو چھوڑ کر کے آئے تھے صحابہ اور اللہ کے رسول خود، تو وہاں کی جو یادیں تھیں وہ یادیں تازہ ہوئیں اس خواب کے تعلق سے۔ پھر صحابہ کرام میں اعلان ہوا اور ایک بڑا سا معیاری قافلہ اللہ کے رسول کے ہم رکاب ہوا اور آپ تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام نے ایک جاسوس کو آگے بھیجا تھا حالات کے جائزے کے لیے کہ آگے کیا معاملات پیش آنے والے ہیں۔ تو معاملہ یہ پیش آیا کہ کفار مکہ کسی بھی طریقے سے آپ کو مکہ المکرمہ کے اندر داخل ہونے کی پرمیشن نہیں دے سکتے ہیں۔ اسی درمیان میں اللہ کے رسول نے اپنے داماد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر اور امبیسڈر بنا کر کے بھیجا تھا کہ اب جائیں حالات کا جائزہ لیں، ان کو سمجھائیں کہ ہمارا ارادہ صرف عمرہ کرنے کا ہے۔ پھر خبر آئی کہ نہیں، ان کو شہید کر دیا گیا۔ پھر بیعت رضوان ہوئی ہے ببول کے درخت کے نیچے، ایک لمبا سا واقعہ ہے۔ بالآخر معاملہ یہ ہوا کہ کفار مکہ نے یہ طے کیا کہ بھئی اس سال آپ لوگ عمرہ نہیں کر سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے، آپ لوگ واپس چلے جائیں۔ پھر اللہ کے رسول بڑے رنجیدہ خاطر ہوئے، صحابہ کرام بھی رنجیدہ خاطر ہوئے۔ پھر ایک وہاں معاہدہ طے ہوتا ہے مسلمانوں کے درمیان میں، مکے والوں کے درمیان میں۔ اس میں پہلی شق یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم 10 سال تک ہماری اور آپ سے کوئی مقابلہ آرائی نہیں ہوگی، اس لیے کہ مکے والے جانتے تھے کہ مسلسل جنگوں کی وجہ سے ہمت ٹوٹ گئی ہے اور بڑا نقصان ہوا ہے، مالی بھی جانی بھی ہر اعتبار سے۔ تو 10 سال کے لیے طے ہوا کہ ہم لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، اور پھر یہ طے ہوا کہ آپ لوگ اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں گے لیکن آپ کے پاس میں کوئی ہتھیار وغیرہ نہیں ہوگا۔ تیسری شرط یہ ہوئی ہے کہ اگر بغیر کسی ولی کے اور سرپرست کے اگر کوئی شخص مکے سے مدینے آ جاتا ہے تو
آپ لوگ اس کو واپس کریں گے، لیکن اگر مدینے سے کوئی اگر واپس آتا ہے مکے تو ہم لوگ اس کو واپس نہیں کریں گے۔ بظاہر یہ جو شرط تھی یا ایسی شرط تھی جس پر اتفاق نہیں ہو پا رہا تھا اور صحابہ کرام تیار نہیں تھے، لیکن اللہ کے رسول اسی درمیان میں ایک واقعہ پیش آیا تھا اور بہت ہی دل خراش واقعہ ہے، بیان کرتے اختصار کے ساتھ، بہت ہی دل خراش واقعہ ہے۔ ان کے والد صاحب خود اس معاہدے میں شریک تھے، ادھر دیکھ رہے ہیں کہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں، خون آلود تھے، بہت زخمی، اور ابھی معاہدہ تحریر ہو ہی رہا تھا، کسی درمیان میں وہ معاملہ پیش آیا ہے، اور جب اللہ کے رسول نے صحابہ کرام نے دیکھا تو بہت ترس آ گئے، اور اللہ کے رسول نے درخواست بھی کیا کہ ابو جندل کو ہمارے حوالے کر دو، لیکن ان کے باپ جو اس صلح نامے کے اندر شریک تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر یہ بات ہے تو ابھی یہ صلح نامہ ختم ہو جائے گا۔ بالآخر صحابہ کرام اور اللہ کے رسول کو صبر کرنا پڑا، اور صبر کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے پھر پیغام دیا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ بالکل، اور یہ جو تھی صلح حدیبیہ، یہ فتح مکہ کی تمہید کہی جا سکتی ہے۔ وقت چونکہ کم ہے، 2 کالرز ہیں مولانا صاحب، انشاءاللہ گفتگو کو پھر ہم تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کرتے ہیں۔ رفت پہلے آپ سے مخاطب ہے، فرمائیے سوال کیا ہے؟ وعلیکم باجی، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ تہجد کی نماز جو ہوتی ہے اس کی نیت کیسے باندھی جاتی ہے؟ بہت سے آدمی کہتے ہیں کہ نماز کو 12 بار قل هو اللہ پڑھنی چاہیے، تو ضروری ہے کہ 12 بار قل هو اللہ پڑھی جاتی ہے، یہ اور بھی صورت پڑھ سکتے ہیں؟ اور دوسری سوال میرا یہ ہے، جیسے کہ کل عرفات ہے، اس میں کیا چیز کرنی چاہیے؟ میٹھے پہ فاتحہ دینی چاہیے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی مسور کی۔ ٹھیک ہے، فرزانہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ہلو جی بہن۔ ہاں، میرا سوال ہے، میری نواسی ہے نا، اس کی دم ہے، تو اس کے لیے بہن آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے، آپ کی آواز بہت آہستہ آ رہی ہے میری۔ ہلو جی بہن۔ ہاں، میری نواسی ہے، اس کو دم کی بیماری ہے، اس کے لیے کوئی دعا اور یہ دوا بتا دیجیے۔ دمے کی بیماری، ابھی 4 سال کی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کالرز ہیں ہمارے ساتھ۔ یاسمین تھوڑا سا انتظار۔ عبدالفیض صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، رابطہ نہیں رہا، ہم معذرت خواہ ہیں۔ یاسمین اگر آپ فون لائن پر موجود ہیں تو سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں، مطلب یہ ہے کہ میرے شوہر کا روزگار ایک دم ٹھپ ہو گیا ہے، بہت کوششیں کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی تھوڑا سا ایک تو اس میں ترقی نہیں ہو پا رہی ہے، کچھ بھی کام بن نہیں پا رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے گھر میں اچانک ایک دم ایسی پریشانی آئی ہے کہ سارے تو بچے بیمار، ایک اٹھتا ہے ایک پڑتا ہے، ایک اٹھتا ہے ایک پڑتا ہے، اور کاروبار کے لحاظ سے بھی ایک دم ان کا بند ہو گیا ہے۔ ٹھیک، پہلے آپ کاروبار کے تعلق سے سن لیجیے بہن، کاروبار کے لیے کوئی دعا بتائیے مولانا صاحب۔ کاروبار کے لیے تو وہ یا لطیف 133 مرتبہ اس کو ورد جا بنائے، روزانہ پڑھ ہی لیا کریں یا لطیف 133 مرتبہ، اور ساتھ ہی ساتھ نماز کا اہتمام اور نماز کی پابندی جی، اور خاص طور سے بعد نماز عصر ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لیا کریں۔ جی، بیماری پیچھے نہیں چھوڑ رہی ہے، لفظ یا اللہ اس کو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ شفا یابی ملے گی۔ دمے کی بیماری کے لیے مولانا صاحب اس کے لیے بھی یہ نسخہ بہت ہی مجرب ہے، یا اللہ، یہ ایسا ورد ہے جو لا علاج بیماریوں کے لیے بہت ہی بہترین نسخہ ہے۔ جی، رخسانہ صاحبہ کا سوال لے رہے ہیں، اور فیض بھائی کا سوال بہت اہم تھا، اسے بھی ضرور لیں گے۔ رخسانہ آپ بتائیے بہن، سوال کیا ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی میرے 2 سوال ہے، ایک یہ پوچھنا ہے کہ محرم میں آدمی غم مناتا ہے اور آج کے دن خوشی مناتا ہے، تو ٹھیک ہے، دوسرا سوال؟ کہ ہم لوگ زمین لیتے ہیں، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، مطلب ہر جگہ کام بنتے بنتے رہ جاتا، پھر نہیں ہو پاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کام بنتے بنتے اگر رک جائے مولانا صاحب تو کیسے جاری ہو؟ دیکھیں، یا سبوح ہو یا قدوس ہو یا غفور ہو یا ودود، بہت ہی بہترین تسبیح ہے، اس کو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ عبدالستار صاحب فرمائیے بھائی۔ عبدالستار صاحب سن پا رہے ہیں ہمیں؟ جی 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 بھائی، سوال بتائیے۔ جی، ہم نے پڑھنے میں آیا ہے کہ دعا کے 3 مرحلے قبولیت کے۔ ہاں، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہی اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں دنیا کے لیے۔ ٹھیک، دوسرے کوئی بلا یا مصیبت اس کے بدلے میں ہٹا دی جاتی ہے۔
ये भी ठीक। तीसरा, हशर के लिए अल्लाह तबारक व तआला उसको उठा के रखते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात कही। क्या वाकई मौलाना साहब ऐसा होता है अगर दुआ कबूल नहीं होती तो इन 3 मराहिल पर वो कहीं ना कहीं रुक जाती है? हाँ, वो 3 मरहले हैं उसके। आपने किसी चीज़ के लिए दुआ की है तो बेन ही अल्लाह ताला उसको दे देते हैं, या जो चीज़ आपने दफ़ा करने के लिए कहा है उसको अल्लाह हटा लेते हैं। या कभी ऐसा होता है कि वो चीज़ें आपको नहीं मिलती है लेकिन आने वाली कोई बला मुसीबत परेशानी होती है, अल्लाह उसको टाल देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये दोनों चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, तो उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल क़यामत के दिन बहुत बड़ा अजर व सवाब तैयार करके रखे हुए है जो उस बंदे को देगा। जब बंदा वो सवाब देखेगा कि मेरी वो फला फला दुआ जो हमने मांगी थी उसके असरात ज़ाहिर नहीं हुए थे और अल्लाह ये हमको सवाब दे रहा है, तो बंदा ये कहेगा कि अल्लाह आलमीन काश कि मेरी दुआ कोई कबूल ना हुई होती और ये सारे अजर व सवाब मुझे आज मिल जाते। और ये आखिरत का तोशा, इससे बढ़कर क्या हो सकता है मौलाना साहब? तो दिल छोटा नहीं करना चाहिए, नाउमीद नहीं होना चाहिए, मांगते रहना चाहिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। बहन का सवाल बहुत अहम था कि तहज्जुद की जो नमाज है उसकी नीयत कैसे हो, और अगर इसकी रकात के बारे में जानना चाहती हैं तो वो भी बता दें। और ये कुल हुवल्लाह हर रकात में पढ़ना, क्या ये ज़रूरी है? देखिए, 2-2 रकात की नियत बांधें। 2 रकात नमाज की नियत करता हूँ मैं, 2 रकात नमाज तहज्जुद नफल वास्ते अल्लाह ताला के मुहर्रम काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। ये 4 रकात से लेकर के 12 रकात तक उसकी तादाद है और ये नफल नमाज है। और जहाँ तक रही बात कि हर रकात में सूरह इखलास पढ़ना ये ज़रूरी है, कुरान शरीफ पढ़ना ज़रूरी है, ये इसका सबूत कहीं से नहीं है। और इसमें आपको जो सहूलत हो आप उसी एतबार से आप तहज्जुद की नमाज में सूरतें पढ़ा करें। जी राजा फरमाइए भाई, सवाल क्या है आपका? टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिए। हेलो जी राजा भाई, सुन रहे हैं आप? हाँ, हम सुन रहे हैं जी, सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये कहना है कि पापा मेरे जो है ना बहुत दुश्मन है, हर बात पे हाय बिद्दो कहते हैं, फना हो जाओ फलित हो जाओ, मतलब कि हमेशा तुम बर्बाद रहोगे, ये रहोगे वो रहोगे। कोई छोटी छोटी बात पे जो है ना मतलब कि हाय बिद्दो बहुत ज्यादा देते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अगर वालिद लोग अगर क्या कहते हैं, अगर हाय बिद्दो देते तो वो लगता है कि नहीं लगता? ठीक है, गुस्से की हालत में बदुआ देना या इस तरह वावेला मचाना, हाय हाय करना, ये कैसा है? और क्या किसी के हक में अगर बदुआ की जाती है तो हो जाती है, लग जाती है उसे? देखिए, खास तौर से माँ बाप, बहुत से घरों में देखा गया, सुना गया है कि गुस्से में माँ बाप अपने बच्चों ही को बददुआ देने लगते हैं कि तुम्हारे साथ में ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। कतई तौर पे इससे परहेज करना चाहिए। मुमकिन है कि कबूलियत की घड़ी हो और आप जो कह अपने बच्चे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो किसी के हक में बददुआ करना और वो औलाद हो, ये तो बहुत ही नापसंदीदा है। या भाई बहन हो तो हाँ, गलत है। अल्लाह ताला माफ करे उन्हें। एक कॉलर और है, शबे नूर बहन, अगर आप हमें सुन रही हैं तो सवाल बताइए। जी, मैं बरेली से शबे नूर बोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहन, गुजारिश है कि जरा बुलंद आवाज से अपना सवाल पहुंचाइए हम तक। जी जी मैम, जी जी मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरे 3 सवाल है। एक सवाल ये है पहला कि मैं दुरूद ताज और दुरूद लईफ के बारे में कुछ फजीलत जानना चाहती हूँ। एक तो आपने दुरूद ताज कहा, दूसरा दुरूद लईफ, दुरूद ये लईफ है ना? दुरूद लखी तो सुना है, ये कौन सा दुरूद है? बहन जरा बुलंद आवाज से, आपकी आवाज ये दुरूद लईफ है पंसूर में, वो मैं पढ़ती हूँ, उसकी फजीलत जानना चाहती हूँ। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं तहज्जुद की नमाज अगर कज़ा हो जाए, मतलब छूट जाए, तो उसकी कज़ा है? ठीक है, अयूब भाई आप बताइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पूछना ये था कि हदीसों के हिसाब से वितर आप आखिरी नमाज पढ़ते थे रात में, ठीक है? अब हम यहाँ पे हनफी मशरिक में ईशा की नमाज में वितर पढ़ते हैं और फिर 2 नफिल पढ़ते हैं। हाँ। तो अगर हदीसों के हिसाब से वितर आखिर होनी चाहिए, फिर हमको नफिलें पढ़नी चाहिए ईशा के बाद, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं समझता हूँ कि वितर के बाद कोई नमाज नहीं सिवाय सुबह की नमाज के। तो आप इस पर जरा थोड़ा। ठीक है भाई, आपका सवाल हम तक पहुंचा। सालार भाई थोड़ा सा इंतजार, पहले फरजाना साहबा से मुखातिब है। फरमाइए बहन। फरजाना साहबा हमें सुन पा रही हैं? ऐसा लगता है राब्ता नहीं रहा। सालार भाई अगर आप फोन लाइन पर मौजूद हैं तो सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी भाई।
बाजी सवाल ये है कि जैसे इंसान जो सोचता है वो होता नहीं, और जो मांगता है तो मिलता भी है तो कम मिलता है। मतलब ऐसा तो नहीं कि जैसे हम बैंक में बैलेंस डालते हैं और जितना हमें बेनिफिट मिलना चाहिए उतना ही मिलता है, ऐसा नेकियों का तो हिसाब नहीं है, ये जानना था। दूसरा सवाल नहीं है बल्कि इल्तिजा है, जैसे मैं औरंगाबाद शहर में रहता हूँ और हमारे यहाँ से 25 किलोमीटर दूर खुल्लाबाद है, जहाँ पे 12 अरफात के रोज हुजूर के पैरन मुबारक के लिए दीदार के लिए रखे जाते हैं, फजर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज से पहले। ठीक है सालार भाई। मौलाना साहब, पहला सवाल अपने तमाम हवालों से पहुंचा आप तक। कुछ उम्मीद और बीम ना उम्मीदी का जिक्र था कि अगर हमें जो मिलना होता है अगर वो ना मिले तो जो बेनिफिट मिलने होते हैं वो ना मिले तो कैसा है? देखिए, कुछ मुबहम सा सवाल था इनका। देखिए, जो सालार भाई का सवाल है, पहली बात तो है कि जिस दिन सालार भाई सवाल नहीं करते ऐसा लगता है कि वो आज की मजलिस सुनी सुनी सी है। तो सालार भाई कहीं ना कहीं से सवाल ढूंढ के लेके आते हैं। हज़रत ने फरमाया है अरफ़्त रब्बी बिफ़स्क़िल अज़ाइम, कि मैंने अल्लाह को पहचाना है अपने अज़ाइम, अपने इरादों के नाकामियों से। इंसान जो सोच ले और जो तमन्ना कर ले उसकी तमन्ना हर ख्वाहिश पूरी हो जाए ऐसा नहीं होता है, और ना उसकी कब्ज़े कुदरत में है। इंसान तो बिल्कुल एक मिट्टी के घरौंदा है, बस उसके पास में तमन्नाओं के एक ढेर है। पूरा करना, नफ़ा नुकसान पहुँचाना, ये अल्लाह ताला की ज़ात है। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। एक अहम सवाल ये है कि बहन ने जानना चाहा है, एक तो दरूद ताज कहा, दूसरे दरूद के बारे में उन्होंने क्या बताया, उन दोनों की फजीलत ये जानना चाह रही थी। देखिए, दरूद कोई भी दरूद हो वो अपने अंदर बड़ी अहमियत रखता है। मन सल्ला अलैहि सलातन वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा सलावात, कि जो नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा 10 रहमतें नाज़िल फरमाते हैं, 10 गुनाह उसके माफ़ फरमाते हैं, 10 दर्जे उसके बुलंद फरमाते हैं। तो दरूद शरीफ की कसरत ये हर एतबार से बहुत ही मुफीद है और अच्छी चीज़ है, कारोबार के लिए भी, उम्र के लिए भी, और नबी पाक के दीदार के लिए भी, और आखिरत में शफाअत के लिए भी। जी, नसरीन बानो फरमाइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बहन। जी हाँ, हम अपने शौहर के बारे में बात करना चाहते हैं। हमारे शौहर गुस्सा बहुत करते हैं और उल्टा सीधा बहुत बोलते हैं, बच्चों को गालियाँ देते हैं, हमको उल्टा सीधा बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, नमाज वगैरह भी नहीं पढ़ते, कुरान की तिलावत भी नहीं करते, और गुस्सा हो जाते हैं तो दूसरों को भी कुछ भी बोलने लगते हैं। लेकिन हमारी शादी के 15 साल हो गए, पहले बहुत अच्छे थे, बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे, हमसे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन आज 1 साल से ऐसा कर रहे हैं। आपने वजह जानने की कोशिश की नसरीन साहबा? जी, बहुत जानने की कोशिश की और समझाया भी, बहुत प्यार से समझाते हैं, रोज कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी बात ही नहीं सुनते, गुस्सा हो जाते हैं और थोड़ी सी बात में गुस्सा होते हैं। बच्चों को बस कुछ भी बोलने लगते हैं, कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो पसंद आए, ना बच्चों की पसंद आती है ना हमारी पसंद आती है। और घर के बाहर रहते हैं तो खुश रहते हैं, और घर में आते ही हम पर और बच्चों पर गुस्सा करने लगते हैं, चाहे जितनी कोशिश करते हैं खुश करते हैं। ठीक है बहन, आपको सवाल हम तक पहुंचा। अकीला साहबा, आप बताइए आपका सवाल क्या है? हेलो जी अकीला बहन, फरमाइए सवाल क्या है? हमारा सवाल यह है कि तहज्जुद की नमाज कब तय बजे से शुरू होती है, और जो अजान देने के लिए आपने कहा था तो किस टाइम दी जाएगी अजान घर में? मौलाना साहब ने बताया। मौलाना साहब, बहुत इख्तिसार के साथ इस सवाल का जवाब चाहिए, ये रहनुमाई चाहिए इस सवाल पर। तहज्जुद का वक्त कब से कब तक रहता है, और घर में जो अजान देने के लिए कहा है, खैर व बरकत के लिए या बलाओं को दूर करने के लिए, वो कब? बेहतर तरीका तो ये है कि जो तहज्जुद के नमाज है उसको आखिरी वक्त में पढ़ा जाए, और आखिरी वक्त बहुत ही अहमियत का हामिल है, उस वक्त में पढ़ें, निस्फ़े शब से लेकर के आखिर तक। जी, और घर में अजान देने के लिए जो कहा गया है वो कब दी जाए? अगर आप घर में नमाज पढ़ रहे हैं, खुदा न खास्ता आपकी नमाज छूट गई है और घर में आप नमाज पढ़ रहे हैं, तो वहाँ भी कम से कम तकबीर कह करके नमाज पढ़ना चाहिए। उससे कि अलाएं बलाएं शयातीन जिन वगैरह घर छोड़ करके भाग जाते हैं, उसके फ़वाइद। शहनाज और एहसन भाई, थोड़ा सा इंतजार। शहनाज, सवाल बताइए। हाँ, मौलाना साहब को और आपको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहन। हाँ, मैडम क्या बात है, हमारे अब्दुल्ला तारक साहब मौलाना टीवी पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्या उम्रा पर गए हुए हैं? इसके बाद मेरा ये सवाल है कि हम हर रात को सोते वक्त तहज्जुद पढ़ने का इरादा करके सोते हैं, मगर अभी कभी नींद खुल गई रात में, तो अगर उठकर तहज्जुद नहीं पढ़े तो क्या गुनाह लाजिम होता है? ठीक है, एहसन भाई सवाल बताइए।
جی السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. جی السلام احسن. ورحمۃ اللہ. جی امام کے پیچھے الحمد پڑھے ہم. اور دوسرا سوال یہ تھا, پہلا سوال نہیں پہنچا احسن, امام کے پیچھے الحمد شریف پڑھے سورہ فاتحہ. جی. دوسرا اور دوسرا تسبیحات نام کے معنی بتا دیجیے. نام بتائیے ایک بار پھر. تسبیحات نام پہنچا کیا مولانا چیز ہے؟ صاحب؟ احسن ذرا بلند آواز سے ایک بار پھر بتائیے. تسبیحات نام کے معنی بتا دیجیے. تزکیان. تزکیان کیا ہوا؟ تزکیہ تو سمجھ میں آتا ہے, تزکیان کیا ہوا مولانا صاحب؟ اگر تزکیہ ہے تو اس کے معنی صفائی اور پاکی وغیرہ کیا ہوں گے؟ تزکیان کوئی نام نہیں ہے. امام کے پیچھے الحمد شریف پڑھنا. تو یہ قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. جب قرآن شریف پڑھا جائے تو اس کو غور سے سننا چاہیے, خاموش رہنا چاہیے. اب وہ چاہے نماز کے اندر ہو چاہے نماز کے باہر ہو. بہتر یہ ہے کہ جب آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوں تو سورہ فاتحہ نہ پڑھیں بلکہ خاموش اپنا من اور دھیان اللہ کی یاد میں لگائے. جی ہمارے پاس کئی سوال ہیں, پہلے ہم پہلے سوالوں کو لے لیتے ہیں. عبدالفیض صاحب نے بہت اہم سوال کیا تھا, ان کی آواز ہم تک نہیں پہنچی, رابطہ تو نہیں ہو سکا تھا, لیکن سوال ہم تک پہنچ چکا ہے کہ اسلام کی شروعات کب سے ہوئی ہے؟ دیکھیے اسلام کی شروعات تو انسان اول سے شروع ہوئی ہے. انسان اول سے. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اسلام 1400 سال پرانا مذہب, یہ غلط ہے, بالکل غلط ہے, اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اسلام تو جب یہ دنیا شروع ہوئی تبھی سے اسلام ہے, اور انسان اول سے ہے, یعنی آدم علیہ السلام ہی سے ہے. بالکل, اور قرآن پاک میں اللہ نے کہا بھی ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. تو اب ایک سوال اس سے پہلے کہ ہم آج کے لیں, ایک سوال کل کا بہت اہم ہے جو رہ گیا تھا. ایک خاتون نے کہا کہ 14 سال ان کی شادی کو ہو چکے ہیں, لیکن 14 سال کے بعد ان کے شوہر جو ہیں وہ کسی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گئے ہیں, وہ لڑکی ورغلا رہی ہے انہیں. اب اس شر سے وہ اپنے شوہر کو کیسے بچائیں؟ اولاً تو ان کو سمجھائیں اور اپنے رشتے اور اپنے بال بچوں کی ان کو دہائی بھی دیں اور ان کو سمجھائیں. خود وہ بال بچے ہیں والے ہیں, ان کو سمجھنا چاہیے ان سب باتوں کو. سماج میں معاشرے میں اور خود اولاد پر کتنا برا اثر پڑے گا اس کا. اور ان کی محترمہ سے میری درخواست یہ ہے کہ لفظ یا واجدو 111 مرتبہ پڑھیں, پانی میں دم کر کے ان کو پلائیں. اور ہر جمعے کو بعد نماز جمعہ اگر قرآن شریف پڑھنا جانتی ہیں تو سورۃ الجمعہ جو 28ویں سپارے میں ہے اس کو پڑھ کر کے 3 مرتبہ اللہ کی بارگاہ عالی میں اپنے شوہر کے لیے دعا کریں. جی امید ہے کہ بہن سن رہی ہوں گی اور یہ باتیں آپ نے نوٹ کر لی ہوں گی. ترنم صدیقی, فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. جی باجی مجھے حضور کے بارے میں یہ پوچھنا تھا کہ حضور نے جو چاند وہ انگلی کے اشارے سے چاند کے جو 2 ٹکڑے کیے تھے تو وہ واقعہ کیا ہے, وہ تھوڑا تفصیل سے بتا دیجیے. ٹھیک ہے شاہد بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. شاہد بھائی میں سن پا رہے ہیں؟ شاہد بھائی اگر ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو سوال بتائیے. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. جی بھائی. میرے کو بلڈ میں برین میں بلڈ کلاٹ ہوا ہے میڈم. جی ڈاکٹر کو ایم آر آئی اسکین کیا میں نے. ہاں ڈاکٹر نے ایم آر آئی اسکین کیا ہے, اس میں تھوڑا بہت پرابلم دکھایا ہے. جی تو آپ کو کوئی دعا چاہیے جس سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل طور پر شفا یابی دے دے؟ میرے کو دعا چاہیے. ضرور بتائیں گے شاہد بھائی. 5-6 سوال مولانا صاحب میرے پاس موجود ہیں. پہلا سوال تو جو ہے وہ رفعت صاحبہ کا ہے. انہوں نے یہ جاننا چاہا ہے کہ کل 12 ربیع الاول ہے تو اس موقع پر فاتحہ خوانی کی جائے تو کس طرح کی جائے, یا ایصال ثواب کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا طریقہ؟ دیکھیے ایصال ثواب کا فاتحہ خوانی کا بہت ہی آسان طریقہ ہے. سورہ فاتحہ پڑھ لیں, 4 قل پڑھ لیں, آیت الکرسی پڑھ لیں, یا اور جو کچھ پڑھنا چاہیں پڑھ لیں. حدیث پاک میں سورہ اخلاص کی بڑی فضیلت آئی ہے, 3 مرتبہ اس کو پڑھ لیں. اور آقائے نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور ازواج مطہرات, صحابیات, تابعین, تبع تابعین, تمام مومنین اور مومنات کو اس میں شامل کر سکتے ہیں. اور یہ دعا کرنے کے اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اللہ کے رسول کے حوالے سے فلاں 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 تمام لوگوں کو اس کا ثواب پہنچا دیجیے. کچھ کھانا بنا کر غربا میں تقسیم کرنا بہتر ہے, اس میں کوئی مذائقہ اور کوئی حرج نہیں ہے. دمے کی بیماری ہے اس کے لیے کوئی دعا بتائیں؟ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ یا اللہ اس کو کثرت سے پڑھیں اور روزانہ 11 مرتبہ یا مقیتو پڑھ کر کے پانی میں دم کریں, اس کو پی لیا کریں. جی رخسانہ صاحبہ کا سوال بہت اہم ہے کہ جیسے محرم میں ہم
غم مناتے ہیں حضرت امام حسین اور آپ کے رفقا کی شہادت میں، اسی طرح میلاد النبی کے موقع پر ہم خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ جو خوشی اور غم ہے یہ کس حد تک ہماری زندگی اور ہمارے معمولات میں شامل ہے؟ دیکھیے، زندگی نام ہے خوشی اور غم کا. زندگی میں کبھی خوشی آتی ہے، کبھی غم آتے، کبھی کوئی دنیا سے جاتا ہے، کبھی کوئی پیدا ہوتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو ظلم ہوا ہے واقعی بے انتہا ظلم ہوا ہے. نبی علیہ السلام کی پیدائش اور آپ کے اس دنیا میں تشریف لانا یہ دنیا کی ظلمت تاریکی کے لیے سب سے اہم ترین چیز تھی. جب آپ تشریف لے گئے ہیں تو گویا کہ پوری دنیا اندھیری میں چھا گئی ہے، اندھیرا طاری ہو گیا ہے. تو یہ دنیا تو اسی کا نام ہے، خوشی اور غم کا. جی، ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ شق القمر کا جو واقعہ ہے وہ کیا ہے مولانا صاحب؟ دیکھیے، شق القمر کا جو واقعہ ہے، ابو جہل نے کہا تھا اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں گے تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے. جو مولود النبی ہے، جس کو ابھی لائبریری بنا رکھا ہے وہاں پہ، اس کے بائیں ہاتھ پہ آپ دیکھیں گے ایک پہاڑ ہے، جبل ابو قبیس نام ہے اس پہاڑ کا. اس پہاڑ ہی کے اوپر ہی واقعہ پیش آیا تھا. اللہ کے رسول نے اپنے شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا تھا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے. پھر باضابطہ یہ چاند کا 2 ٹکڑا جو ہوا تھا وہ صرف مکے کے لیے نہیں ہوا تھا بلکہ پورے عالم کے لیے ہوا تھا. اور اگلے دن باضابطہ گھوڑ سواروں کو بھیج کر کے جو ارد گرد جو نواح میں قبائل آباد تھے ان سے باضابطہ پوچھوایا گیا کہ بھئی کل کیا یہ واقعہ پیش آیا تھا؟ تو تمام لوگوں نے تائید کی کہ ہاں کل یہ واقعہ پیش آیا تھا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے. یہ بہت ہی اہم ترین واقعہ ہے ہمارے نبی کے معجزے کا. جی سبحان اللہ. مولانا صاحب، نذیر بھائی آپ سے مخاطب ہے، سوال بتائیے. نذیر بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں آپ؟ ایسا لگتا ہے رابطہ نہیں رہا. عباس بھائی آپ موجود ہیں فون لائن پر؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہمیں اخلاق کے بارے میں جاننا تھا. ہماری ایک لڑکی ہے، وہ ہمارے چھوٹے لڑکوں کے لے کے جس کی عمر قریب 6 سال ہے، وہ اپنی بہن کے پھپھو کے گھر گئی تھی، ہماری بہن کے گھر. جی جی ان نے خواب میں دیکھ رہی ہے کہ وہ چھوٹا لڑکا ہمارا چھت کے اوپر چلا گیا ہے. تو یہ اس کو لینے کے لیے گئی تو وہاں دیکھا چھت کے اوپر سے پرندے کٹ کٹ کے گر رہے. اس کے بعد پھر انسان کے یہ دھڑ اور آدھا کٹ کٹ کے گرنے لگے. یہ خواب دیکھا قریب 2 مہینے پہلے کی بات ہے. جی اس کی تعبیر اور اگر یہ اچھا نہیں تو مولانا صاحب بہتر نہیں ہے صدقہ نکالیں اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں تاکہ کسی بھی انہونی سے اللہ رب العزت آپ کو محفوظ رکھے. جی نذیر بھائی کا جو سوال تھا وہ کہ وہ لوگ جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، مساجد میں نہیں جاتے، ان کے لیے کس طرح کی وعید ملتی ہے یا ان کے لیے کیا، یعنی کس حد تک ان کا وہ گناہگار ہیں؟ جماعت سے نماز پڑھنا اس کے بڑے فوائد ہیں اور جماعت سے نماز پڑھنے کو واجب قرار دیا گیا ہے. اور اس میں بہت ساری مصلحتیں حکمتیں ہیں. اس میں ایک مصلحت یہ ہے کہ جمع غفیر بھی ہوگا، جتنی بڑی جماعت ہوگی اتنا زیادہ ثواب بڑھے گا. اور پھر مسجد ایک اسلامک سینٹر ہے، وہاں جب آپ جائیں گے تو وہاں جانے کے بعد لوگوں سے ملاقات ہوگی اور لوگوں سے مزاج پرسی ہوگی، ایک دوسرے کے غم گساری بھی ہوگی، سارے مسائل ہوں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر اس بات کا مجھے خطرہ نہ ہوتا کہ گھروں کے اندر معصوم بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، تو میں لکڑیاں جمع کروا دیتا اور جمع کروا کر کے ان گھروں میں آگ لگا دیتا جو لوگ بغیر کسی عذر کے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں. جی نسرین صاحبہ کا بہت اہم سوال یہ ہے کہ ان کی شادی کو 15 سال ہو گئے. شروع میں ان کے شوہر کا مزاج اور رویہ بہت اچھا تھا، لیکن 1 سال سے رویے میں بہت تبدیلی آ گئی ہے. گھر والوں پر غصہ کرتے ہیں، نازیبہ کلمات گالی وغیرہ دیتے ہیں، اور دوستوں میں رہتے ہیں تو بڑے خوش و خرم رہتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ دیکھیں مجھے جو ڈاؤٹ خدشہ اللہ بہتر جانا ہے، میں ایک تو اپنا اندیا دے سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی اور آنے کی کوشش کر رہا ہو، ان کے توجہات بٹ رہے ہوں، ان کے خیالات منتشر ہو رہے ہوں، جس کی بنیاد پر پھر وہ بچوں اور اپنی بیوی کو وقت نہ دے پا رہے ہوں. اگر ایسا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں. اور ان کی اہلیہ محترمہ سے درخواست یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر نامدار کو 111 مرتبہ یا واجدو پڑھ کر کے پانی میں دم کر کے پلائیں، اور اس کے علاوہ جمعہ کو سورۃ الجمعہ بعد نماز جمعہ پڑھیں اور ان کے حق میں دعا کریں. جی غصہ حرام ہے مولانا صاحب. ہم دیکھتے ہیں کہ سماج میں بہت ساری جو خرابیاں ہیں وہ غصے کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو اپنے مزاج میں نرمی پیدا کرنا یا دوسرے کے مزاج میں تبدیلی لانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اولاً تو ہر ایک انسان کو اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا چاہیے، اور اللہ کے رسول نے خود فرمایا ہے کہ
سب سے بڑا پہلوان وہ نہیں ہے جو اپنے مد مقابل کو زیر کر لے جائے، بلکہ بڑا پہلوان تو وہ ہے جو اپنے آپ کو غصے میں قابو رکھے. تو غصے پہ کنٹرول رکھنا یہ سماجی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے بہت ہی زیادہ ضروری ہے. مرد و زن ہر ایک کو اپنے آپ کو قابو میں رکھنا چاہیے. شاہد بھائی کا ایک سوال بہت اہم ہے. انہوں نے اپنی بیماری کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس بیماری سے انہیں نجات دے، مکمل طور پر شفا یابی دے. یا کوئی بھی شخص ایسا جو کہ بیمار ہے اور وہ دعا کا طالب ہے، تو کس طرح وہ اللہ سے کوئی دعا یا وظیفہ بتا دیجیے. اولاً تو یا اللہ اس کو کثرت سے پڑھتے رہیں، اور بیماری دینے والا، شفا دینے والا سب کچھ اللہ رب العزت کی ذات عالی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ عالی میں روئیں، گی گڑائیں، توبہ استغفار کریں. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کسی گناہ کے سبب کی وجہ سے کوئی پریشانی آتی ہے، اس کی نحوستیں ہوتی ہیں، تو اگر آپ کو یاد ہے تو ان گناہوں سے توبہ استغفار کریں، اللہ رب العزت کے بارگاہ عالی میں، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم بالجزم کریں. روئیں گی گڑائیں، اللہ رب العزت کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں. اور صدقہ ضرور دیتے رہیں. بالکل، کبھی چھپ کر، کبھی پوشیدہ، کبھی اعلانیہ، جس طرح ہو سکے. صدقات جو ہیں یہ بیماریوں بلاؤں کو ٹالتے ہیں. بلاؤں کو ٹالتے ہیں. بہت شکریہ مولانا صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات کا سلسلہ آگے بھی جاری اور ساری رہے گا. تو ناظرین، آج پروگرام کا سلسلہ یہیں پر ختم ہو رہا ہے. اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.